बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। इस परचम के साए तले हम एक हैं। अहले वतन को 77वां यौम आज़ादी जो है वो मुबारक हो। यकीनन पिछले साल से अब तक बड़े उतार चढ़ाव आए हैं पाकिस्तानी सियासत को भी अगर देखा जाए, और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से मुख्तलिफ चैलेंजेस को भी जो है वो हमने फ़ेस किया है। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद जो है वो हम एक मुसलसल चल रहे हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। बीच में बहुत सारे इस तरह के खदशात का सामना भी हमें रहा कि खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाएंगे। अल्लाह ताला की रहमत हुई और हम उस चैलेंज से भी जो है वो उभर कर सामने निकल आए हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे पाकिस्तान को, प्रोग्राम का आज हम आगाज़ करेंगे। यकीनन यौम आज़ादी के हवाले से जो है वो गुफ्तगू होगी बुखारी साहब के साथ। इसके अलावा जो प्रोग्राम में मज़ीद हमने डिस्कस करेंगे उस पर भी हम बात कर लेते हैं। फिर डिस्कशन का आगाज़ जो है वो एक ही बार हम करते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कुरा निकल आया। यकीनन आपको पता है कि हम बहुत बात कर चुके हैं इस हवाले से। अनवारुल हक काकड़ साहब के नाम निकला है कुरा, आज जो है हल्फ भी उनकी जानिब से उठा लिया गया है। सरदार अख्तर मेंगल जो हैं वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्री पर काफ़ी बरहम नजर आए हैं और नवाज शरीफ साहब को उन्होंने ख़त लिखा है। काफ़ी अहम बातें उनकी तरफ से की गई हैं। क्यों नाराज़ हैं, वो ख़त में क्या लिखा है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। सेनेटर्स ने रिव्यू एक्ट कलअदम करार देना गैर आइनी और पार्लियामेंट के दायरा कार में मदाखलत इसको करार दिया है। तहरीक इल्तवा भी जमा कराई गई और उसके मुताबिक इकदाम अदालत की जानिब से अच्छी नीयत की अक्कासी जो है वो नहीं करता। इस मुद्दे पर भी होगी गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, ये भी आज का हमारा मौजू होगा। और इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आज जो है रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। नैब के केस में ये गिरफ्तारी जो है वो डाली गई है। मजीद बहुत सारी अहम खबरें जो हैं वो भी आज प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, तो आपको यौम आज़ादी जो है वो मुबारक हो। मेरे ख्याल से इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि जो हमारे नाज़रीन हैं और पूरी कौम को हम दोनों की तरफ से जो यौम आज़ादी जो है वो मुबारक हो बहुत बहुत। एक छोटी सी वजाहत करते चलें साथ साथ, ये जो यौम और एनिवर्सरी का झगड़ा है, कहीं कहा जा रहा है 77वां यौम आज़ादी है, कहीं कहा जा रहा है 76वां है। तो जो यौम होता है ना वो 1+ होता है, हमेशा याद रखें। अच्छा। क्योंकि 14 अगस्त को मुल्क आज़ाद हुआ, अगले साल 14 अगस्त को वो दूसरा यौम आज़ादी है। अच्छा, लेकिन एनिवर्सरी पहली है। ठीक है, तो आज 76वीं एनिवर्सरी है, 76वां यौम आज़ादी और 76वीं यौम आज़ादी। चलिए, ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर जी, ये बहुत जरूरी था। चैनल्स भी इस पे बटे हुए हैं। इसकी वजाहत जो है वो करना बहुत जरूरी था। दूसरी बात ये है कि आज इस दिन पर हमारे लिए 2-3 चीज़ों के ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है और अपने नाज़रीन से शेयर करना ज़रूरी है। वो ये है कि हमने इस अरसे में क्या खोया, क्या पाया। मुल्क तो बना दिया था कायदे आज़म ने, और उस वक्त के लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश करके, आपको पता है जिस तरीके से आज़ादी हमें मुयस्सर आई, वो एक बहुत बड़ा वाक़या कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा इवेंट है हिस्ट्री का, जब द डिवीज़न ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जब इसकी तकसीम हुई और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। कायदे आज़म का जो विज़न था, हम उस पर चल पाए या नहीं चल पाए, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके बहुत सारे मुख्तलिफ जवाब दिए जा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज़रा जल्दी से इसको सम अप कर दें कि सूरत हाल है क्या। देखिए, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है वो चेकर्ड है, कोई बहुत एनविएबल नहीं है, इसलिए कि आधी से ज़्यादा मुद्दत तक तो फ़ौजी हुक्मरान रहे हैं, आपके सामने है। चाहे वो अयूब खान थे, चाहे वो ज़िया उल हक थे, चाहे परवेज़ मुशर्रफ थे। तो यानी मार्शल लॉ में आधा ही उम्र हमारी गुजर गई। जो बाकी का अरसा है उसमें सिविल हुकूमतें आई ज़रूर, लेकिन बमुश्किल ही कोई अपना टेन्योर पूरा कर सकी। चंद 1 या 2 एक्सेप्शंस के अलावा बाकी सबको चलता किया गया। चाहे वो बेनज़ीर की 3 हुकूमतें थी, चाहे वो नवाज शरीफ की 3 हुकूमतें थी, तो और हत्ता कि आखिरी हुकूमत भी जो है उसको भी आधे रास्ते में। लेकिन जो खुशी की बात है वो ये है कि जो ये आखिरी जो मिसाल मैंने दी है वो किसी फौजी डिक्टेटर ने नहीं हटाया है, बल्कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो एक जमहूरी अमल है, जो आइन की स्पिरिट के मुताबिक है। उसको रंग बहुत दिए गए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो एन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि आप किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। इसी तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ला सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ये मौजूद रहते हैं। और एक खुशी की बात यह है कि इस जमहूरी अमल ने चूँकि अपना रास्ता बनाया है, तो हम तवक्को करते हैं कि आने वाले इलेक्शन से लेके अगली हुकूमत तक जो है वो सब कुछ भी जमहूरियत की रूह के मुताबिक हो। दूसरा अमल जो है चेंज ओवर का, यानी फ्रॉम ए इलेक्टेड गवर्नमेंट टू ए केयर टेकर गवर्नमेंट, वो भी आइन की रूह के मुताबिक हुआ है। कोई दो इसके बारे में राय नहीं है।
پہلے نے راستہ بنایا ہے، دوسرے نیا جو ہے وہ آیا ہے، مشاورت ہوئی ہے باقاعدہ، پارٹیوں کے اپنے درمیان بھی ہوئی ہے، انڈیویجول لیول پر بھی ہوئی ہے، اور پھر لیڈر آف دا اپوزیشن اور سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے اس کے بیچ بھی مشاورت کے بعد یہ نام سامنے آیا ہے۔ اور بخاری صاحب میرے خیال میں یہ جو یوم آزادی ہے اس کے اوپر میرے خیال میں ایک اور چیز سیلیبریٹ کرنے کی ہے کہ بہت سارے چیلنجز پچھلے سال سے لے کے اب تک، مطلب پچھلے 14 اگست سے لے کے اب تک بہت سارے چیلنجز ہم نے فیس کیے ہیں، بہت اتار چڑھاؤ، پھر ایک اور چیز جس میں ہم سسٹین کیے ہیں وہ ہماری فائنینشیل کنڈیشن تھی، تو میرے خیال میں یہ بھی اس بار ایک سیلیبریٹ کرنے والی جو ہے وہ چیز ہے۔ دیکھیں دو انداز ہیں جس سے ہم اپنے کیا کھویا کیا پایا کو اگر ہم ڈھونڈنے نکلیں تو بہت سارے ایسے ایونٹس ہیں جو ہوئے جو کہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے۔ ہمارا نیوکلیر پاور بننا بہت بڑی بات ہے، ہمارا FATF سے نکلنا یہ ایک اور چیلنج ہے، ہمارا IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جانا یہ ایک اور چیلنجز ہے۔ یہ وہ سارے چیلنجز ہیں جو مختلف حکومتوں کو درپیش رہے ہیں۔ ہم نے کھویا بھی بہت کچھ ہے، اس کا میرے خیال سے آج اس خوشی کے دن اس کا زیادہ ذکر نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا بخاری صاحب آ جاتے ہیں اب نگران وزیر اعظم، کیونکہ اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ ڈسکشن کی اور جو کرہ نکلا ہے مجھے لگتا ہے آپ کی والی بات ہی ہوگی۔ آپ نے کہا یہ جو سارے نام چل رہے ہیں نا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سرپرائز مل جاتا ہے، اور ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا ہے۔ انوار الحق کاکڑ کے نام یہ کرہ نکلا ہے اور یہ باقی سرپرائزنگ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ پروگرام میں ہم نے یہ کہا تھا اور میں نے کوٹ بھی کیا تھا اپنے ایک دوست کو، اس نے کہا تھا لگ پتہ جائے گا، پتہ لگ جائے گا نہیں لگ پتہ جائے گا۔ تو یقینی طور پر ایک ایسا نام سامنے آیا ہے جس کو کوئی بھی ٹرائی نہیں کر رہا تھا۔ نوبڈی کین کلیم کہ میں نے کہا تھا کہ کاکڑ صاحب بنیں گے۔ ہاں ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہوگا وہ کوئی ایسا آدمی کہ سارے حیران رہ جائیں گے۔ اینی وے وہ اب آگے ہیں۔ اس کے اوپر آپ نے ابھی ناظرین کو بتایا کہ ایک بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی ہیں، پولیٹیکل پرسنالٹی اختر مینگل صاحب، تو انہوں نے اس کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے، ان کے بڑے تحفظات اور ایک خط لکھ دیا ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کو، اور انہیں یاد دہانی کرائی ہے کہ جن مشکلات سے ہم بلوچستان میں گزرے ہیں اسی نوعیت کی چند مشکلات کا سامنا آپ نے بھی کیا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف اینڈ کمپنی نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اچھا یہ بھی بڑا معنی خیز نہیں ہے بخاری صاحب کہ خط جو ہے جو پرائم منسٹر رہے ہیں شہباز شریف صاحب ان کو نہیں لکھا گیا، نواز شریف صاحب کو لکھا؟ میرے خیال سے اختر مینگل صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا مطلب نواز شریف ہی ہے، شہباز شریف نہیں ہے ابھی بھی۔ تو انہوں نے اپنے سارے گلے شکوے جو ہیں وہ ان سے کر دیے ہیں، اور جنرل ایوب سے لے کے جنرل مشرف تک وہ کہتے ہیں جو کچھ بلوچستان کے ساتھ گزری اور جو کچھ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ گزری وہ کوئی بہت زیادہ انویبل کہانی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس سے سبق نہ سیکھ کے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ کینڈیڈیٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے، یہ دا پاور دیٹ بھی ان کا کینڈیڈیٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور دوسری طرف وہ یہ بھی ساتھ ساتھ وارن کر رہے ہیں کہ اگر ہم اسی قسم کی غلطیاں کرتے رہے تو پھر ہمارا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہے اور ہمیں اس سے زیادہ خوفناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بخاری صاحب احتجاج کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ہم پھر وہ احتجاجی سیاست جو ہے وہ کریں گے۔ دیکھیں وہ بلوچستان میں احتجاج تو ایک وے آف لائف ہے، اچھا وہ زندگی میں اب شامل ہو چکا ہے۔ ہاں وہ مطلب ان کی زندگی کا حصہ ہے، وہ بات چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بات گوادر کی ہو تو ہدایت اللہ صاحب لگے ہوئے ہیں، ایک تسلسل سے لگے ہوئے ہیں، اس سے پہلے مامور رشید صاحب جو مسنگ پرسن کے حساب سے لگے ہوئے تھے وہ تفصیل سے لگے رہے ہیں، پھر مسنگ پرسن کے حساب سے احتجاج، تو بلوچستان سے احتجاجی آوازیں تو اٹھتی رہتی ہیں اور سیاست میں اٹھنی بھی چاہیے، یہ کوئی غیر سیاسی عمل نہیں ہے۔ سیاست میں اور جمہوریت میں یہ حق حاصل ہے کسی کو بھی کہ وہ کسی بھی حکومتی فیصلے کے اوپر اس سے اختلاف رائے کر کے احتجاج کر سکتا ہے، یہ بھی آئینی اور قانونی اور جمہوری حق ہے ان کا۔ تو اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو اب کاکڑ صاحب کے لیے بھی چیلنجز بہت بڑے اور بہت مختلف نوعیت کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں نومینیٹ کر دیا PDM کی جماعتوں نے اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے اس سے اتفاق کر لیا، لیکن کچھ فیکٹرز باہر ہیں، مثال کے طور پہ PTI کا ریاکشن ابھی آنا باقی ہے، PTI کے 2 دھڑے اور بن گئے ہیں، چاہے وہ پرویز کھٹک والا دھڑا ہے جو تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے یا استحکام پاکستان پارٹی ہے، یہ 2 دھڑے ابھی موجود ہیں، انہوں نے ابھی اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا ہے۔ صحیح۔ اچھا بخاری صاحب اگر کاکڑ صاحب کی کو نامینیٹ کرنے کے حوالے سے نگران وزیر اعظم لگانے کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ بات بہت زیادہ
سامنے آ رہی ہے کہ جی چھوٹے صوبے سے ان کا تعلق ہے، اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نارملی جب انتخابات ہوتے ہیں تو کسی مطلب بلوچستان جیسے صوبے سے پی ایم کا ابھر کر سامنے آنا مشکل ہو جاتا ہے، سیٹس کا obviously ایک ڈویژن ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو نگران سیٹ اپ میں یہ چانس ہوتا ہے کہ وہاں سے کسی کو لگا دیا جائے تاکہ چھوٹے صوبے کی جو محرومی ہے اس کا ازالہ کیا جا سکے. تو یہ سوچ یقینی طور پہ پیچھے ہوتی ہے، لیکن اب آپ دیکھیے چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ بھی بلوچستان سے ہیں، اور اب یہ انٹرم پرائم منسٹر یہ بھی بلوچستان سے ہیں، اور آنے والے وقت میں جو چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بھرپور نمائندگی چھوٹے صوبے کی جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، اور ہونی چاہیے، اس کو ہم گرج نہیں کر سکتے، یہ ان کا رائٹ ہے. صوبے چھوٹے یا بڑے نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں ایریا کے اعتبار سے تو بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے. اگر آپ ریسورسز کے حوالے سے دیکھیں تو بلوچستان سب سے زیادہ ریچسٹ صوبہ ہے. تو یہ چھوٹے بڑے کی تقسیم جو ہے نا، آبادی کے لحاظ سے چھوٹا، جس طرح سینٹ میں برابری کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے ڈویژن، تو اس میں میرا خیال ہے چھوٹے اور بڑے کی بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. صوبوں کا ایک سا حق ہے، اور میں تو پوچھنا چاہتی کہ جو لاجک کاکڑ صاحب کو نگران وزیر اعظم لگانے کے حوالے سے دی جا رہی ہے، یہی دی جا رہی ہے، تو یہ کس حد تک ہے اور کیا مزید لاجک بھی دی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کا چناؤ ہوا ہے، ایک ایسا شخص چن لیا گیا ہے جو آلریڈی کنٹروورشل نہیں ہے. وہ پڑھے لکھے ہیں، ان کی باہر کا ایکسپوجر بہت ہے، ان کی تعلیم باہر بھی حاصل کی انہوں نے، وہ الیکٹ ہوئے باقاعدہ سینیٹر. اور میں ذاتی طور پہ چونکہ ان کو جانتا ہوں، لہذا تھوڑا سا حوالہ اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو میں اس کا بھی دوں گا. ہم سینئر جرنلسٹوں کا ایک ٹور گیا تھا بلوچستان دورہ کرنے کے لیے، تو یہ حکومت بلوچستان کے پبلک ریلیشن آفیسر بھی تھے، ان کے ترجمان بھی تھے. تو ان کے ساتھ بہت وقت ہم نے گزارا. سرینا میں ہم بیٹھ جاتے تھے رات کو دیر تک، 3-3 4-4 بجے تک. تو ہی دین انلائٹنڈ پرسن. اس کا سب سے خوبصورت اور جو اچھا آسپیکٹ ہے ان کی ذات کا بھی یہ کہ وہ یونیورسٹی لیول کی تعلیم کے بہت بڑے حامی ہیں، اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ان یونیورسٹیز کو اوپن کروانے کا، جو باوجود یعنی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کی وجہ سے، دہشت گردانہ حملوں کی وجہ سے، علیحدگی پسند تحریکوں کی وجہ سے بند پڑی تھی. تو جب ہم گئے وہاں تو یہ ہمیں 2 یونیورسٹیز میں لے کے گئے تھے، جہاں میں حیران رہ گیا کہ ایک جو یونیورسٹی بڑے عرصے سے بند تھی، اس میں تعداد اسٹوڈنٹ کی ایک میں 18,000 تھی، ایک میں 35,000 تھی. کین یو امیجن کہ بلوچستان جیسے صوبے میں اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہوں اور وہاں انرولمنٹ کا سٹیٹس یہ ہو. اور دوسرا جو میں دیکھ کے وہاں حیران ہوا تھا وہ یہ کہ خواتین کی تعداد بہت زیادہ تھی ان تمام یونیورسٹیز میں. تو بلوچستان کے حوالے سے ان کا یہ کنٹریبیوشن جو ہے کوئی اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتا. ہم توقع رکھیں گے کہ وہ اپنا یہ جو ان کا اس وقت پاسچر ہے یا اس وقت ان کا جو امپیکٹ ہے کہ وہ نان الائنڈ ہے، کسی کے ساتھ کسی کی طرف ٹلٹ نہیں ہے. ہر پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے، کاف لیگ میں بھی رہے ہیں، نون لیگ کے ساتھ بھی تعلق رہا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تعلق رہا ہے. تو ہی از اے پرسن وچ ایوری پولیٹیشین نوز. لیکن ان کے بارے میں ابھی ٹلٹس اور باعث اور وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ کسی کو بالکل بھی متنازع نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ٹرانزیشن یا پھر اس کو کہتے ہیں نگران جو حکومتیں بن رہی ہیں ان کا عمل جو ہے ابھی تک جاری ہے. سندھ میں ابھی تک مشاورت جو ہے وہ چل رہی ہے. بیٹھے میں وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں ان کی ملاقات ابھی بھی ہوئی ہے رانا انصار صاحبہ سے جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں. وہاں پر بھی سوچ بچار جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ کون جو ہے ڈیموکریٹک پروسیس جاری ہے. ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ جاری ہے. بالکل ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں سے بھی کوئی ایک ایسا نام جس پہ سب کی جو ہے وہ مشاورت مکمل ہو جائے اور اس کے بعد پھر کسی کو کوئی اعتراض اس نام کے اوپر نہ ہو، وہ سامنے جو ہے وہ آ جائے. چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. سینیٹرز نے ریویو ایکٹ کالعدم قرار دینا غیر آئینی پارلیمنٹ کے دائرہ کار میں مداخلت جو ہے وہ قرار دے دیا گیا. بخاری صاحب اس کے اوپر بھی ہم نے جو ہے وہ کافی سارے ڈسکشن کی ہے، کافی سارے شوز کیے ہیں. ایک ٹائم پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ایک محاذرہ کی سی صورتحال تھی پارلیمنٹ اور عدلیہ کے مابین، لیکن اب اس طریقے سے اس کو کالعدم قرار دینا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے تب اس کو کیا ہے جب قومی اسمبلی کی تحلیل کے ایک ہی روز بعد جو ہے وہ گزشتہ کئی ہفتوں سے محفوظ کیا گیا فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا. ٹائمنگ کے اوپر آپ کیا کہیں گے، اور یہ جو obviously کالعدم قرار دیا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ٹائمنگ کے اعتبار سے تو بہت کروشل ہے، اور وقت چنا گیا ہے کہ جب پارلیمنٹ ختم ہو گئی اس کے بعد تاکہ اس کو چیلنج نہ کیا جا سکے، تاکہ اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر سے ریئیکشن نہ آئے.
لیکن یہ کیا کیوں گیا ہے میرے خیال سے اس کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں. ایک تو یہ ہے کہ جب اعلیٰ عدلیہ جو ہے یا عدالت عظمیٰ جو ہے وہ پولیٹیکل فیسیلیٹیٹرز کا روپ اختیار کر لے تو پھر ایسے فیصلے آتے ہیں جو نہ انصاف کی اسپرٹ کے مطابق ہوتے ہیں نہ جمہوریت کی اسپرٹ کے مطابق ہوتے ہیں. یہ ایک واحد آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے. ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں گے ہم, ذرا اس کا دھاگا پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وکلاء نے عدلیہ بحالی تحریک شروع کی تھی, جو چودھری افتخار صاحب چیف جسٹس تھے ان کی بحالی کی تھی, جنہیں جنرل پرویز مشرف صاحب نے گھر بٹھا دیا تھا. اس تحریک میں سیاستدان بھی برابر کے حصے دار تھے, لیکن وہ بہرحال وکلاء کی تحریک کہلاتی ہے ایک طرح سے. اس کے نتیجے میں چیف جسٹس بحال ہو گئے تھے افتخار چودھری صاحب, لیکن پھر انہوں نے جس جوڈیشل ایکٹیویزم کا آغاز کیا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس کے بعد چاہے ثاقب نثار ہوں, چاہے جسٹس گلزار ہوں, چاہے آصف سعید کھوسہ ہوں, چاہے ہمارے موجودہ چیف جسٹس ہوں, وہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے. اور اس کے نتیجے میں بہت سارے ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جو جس کو آپ کہیں بیڈ ڈیسیشنز. فار انسٹنس اس کی مثال دے دیتے ہیں, پاناما کا فیصلہ جو ہے, دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کہ جس چیز کی پٹیشن میں پرے نہ ہو آپ اس بنیاد پر فیصلہ کر دیں. پاناما میں جو بنیاد تھی وہ اقامہ نہیں تھی, بعد میں جے آئی ٹی بنا کے اقامہ بیچ میں گھڑا گیا اور اس کو بنیاد بنا کے سزا دی گئی. اس کو بھی آپ بھٹو صاحب والے فیصلے کی طرح سے انتہائی کالا دھبا کہہ سکتے ہیں انصاف کے نام پہ. آج آپ دیکھ لیں کیا باس گشت سنائی دے رہی ہے اس کی. ایک اس کے بعد بے پناہ ایسے فیصلے ہیں جو ایک تو عدلیہ کو کرنے نہیں چاہیے تھے, نہ عدلیہ کو کرنے کے وہ تھے, لیکن ہر معاملے میں ایسا پریسیڈنٹ کھڑا گیا ہے. ایک میں ضمانت لینے جائیں, درجن مقدمات میں ضمانت, وہ جرم جو ابھی ہوئے نہیں ہیں ان میں ضمانت, جن جرائم کا ابھی پتہ نہیں ہے, ابھی ان کے مقدمات کا پتہ نہیں ہے, ان میں ضمانت. یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں, دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور یہ ہماری اس اعلیٰ عدلیہ نے کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ یعنی باعث تنقید رہے گا فار آل ٹائمز ٹو کم. آپ دیکھ لیجئے, یہ دور گزرنے دیں جب یہ چینج اوور ہوگی قیادت, اس کے بعد اس کے اوپر آوازیں اٹھیں گی اور بہت خوفناک آوازیں اٹھیں گی. ایک تو یہ ہو گیا. یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ اس فیصلے سے ایک شخص نہیں, دو اشخاص ایسے ہیں جو پولیٹیکل اسٹالورٹس ہیں اور ان کو فائدہ پہنچنا تھا. وہ یہ تھا کہ جو فیصلے جلد بازی میں, جو فیصلے پولیٹیکل باعث کی وجہ سے کیے گئے تھے, ان میں اپیل کا حق دے دیا گیا تھا اس قانون کے متحد, اور اس کا فائدہ پہنچنا تھا نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو. اچھا, اس کو جاتے جاتے انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا ہے. کئی ہفتوں سے نہیں, کئی مہینوں سے یہ فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا. تو یہ انٹینشن جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ اٹ از آل ill intended, اور اس کا مقصد کسی کو فائدہ پہنچانا اور کسی کو نقصان پہنچانا ہے. جب عدلیہ اس بنیاد پر فیصلے کرنے لگ جاتی ہے پھر وہاں انصاف کا جنازہ اٹھتا ہے. صحیح. اور جنازہ جس انصاف کا جس معاشرے میں سے اٹھ جائے وہ معاشرہ پنپتا نہیں ہے. صحیح. تو بخاری صاحب اب اس کے بعد جبکہ اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا, نواز شریف کی واپسی کے اوپر بھی اس کے کوئی اثرات پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے, دو طرح کی صورتحال ہے. ایک تو یہ کہ اپیل کا حق ختم ہوا ہے, لیکن جس طریقے سے لیجسلیشن ہو چکی ہوئی ہے, الیکشن کمیشن نے پاس کر دیا, منظور کر دیا ہوا ہے کہ جو ڈسکوالیفیکیشن کی مدت ہے وہ 5 سال ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن تو ہو گئی ختم, اب رہ گئی ان کی سزا جو ایون فیلڈز میں ان کو سزا ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ کیونکہ انہوں نے 5 سال وہ پورے کر لیے, وہ 5 سال تو پورے ہو گئے, وہ بحال ہے اس لحاظ سے. لیکن انہیں عدالت کے سامنے آ کے سرنڈر کرنا پڑے گا, عدالت میں اپیل کرنی پڑے گی. ان کی اپیل کے منظور ہونے کے 99% چانسز ہیں, اس لیے کہ اس مقدمے کے باقی سارے مجرم جو ہیں وہ رہا ہو چکے ہیں. وہ یعنی ان کو بری قرار دے دیا گیا ہے. صحیح. تو یہ صورتحال جو ہے اس کا, یہ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے تشریف لے آئیں گے واپس, وہ آئیں گے اسی وقت جب ان کے لیے راستہ بن جائے گا. اچھا. اور راستہ ان کے لیے جناب بندیال صاحب کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے تو بننے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو 16 ستمبر تک تو ان کی واپسی کو آپ کر دیں رول آؤٹ. اچھا, اس کے بعد کبھی بھی؟ اس کے بعد کبھی بھی, لیکن جب راستہ بنے گا. اچھا, یہ بھی جب انہیں یہ یقینی دہانی ہو جائے گی کہ جب وہ جائیں گے انہیں حفاظتی بیل بھی مل جائے گی, انہیں عدالت سے فوری طور پر اپیل کے
منظور ہونے کے امکانات بھی ہوں گے تب آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے. صحیح. اچھا مسلم لیگ نون کے سینیٹرز نے یہ سجیشن بھی دیا ہے کہ سینٹ کو اس معاملے پر فوری جو ہے وہ بحث کرنی چاہیے اور تضییق کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کرنی چاہیے. ایک بات جو اور ہوئی ہے وہ بھی شیئر کر لیں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ کہ جو رولنگ پارٹی کے یعنی جو لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے یعنی جو اس کے ارکین ہیں حکومتی طرف کے ان سب نے ایک جوائنٹ لیٹر لکھا ہے احتجاجی. اچھا. جس میں بہت شدید لفظوں میں اس کی مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ عدلیہ کا یہ فیصلہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرنے کے لیے ذلیل کرنے کے لیے ہے. اور ابھی آپ نے خود کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے کیونکہ سینٹ تو نہیں ٹوٹی نا, سینٹ تو موجود ہے. سینٹ تو موجود ہے اسی لیے وہی تو میرے خیال سے سینٹ کو اس کے اوپر بہت سٹرونگ ایکسیپشن لینی چاہیے اور انتہائی کھل کے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ لیجسلیشن جو ہے وہ عدلیہ کا کام نہیں ہے. عدلیہ کو دو شوق چرا آئے ہیں آف لیٹ, ایک حکومت چلانے کا اور دوسرا قانون سازی کرنے کا. یہ دونوں کام ان کے نہیں ہیں. ان دونوں کاموں کا آغاز جو ہے وہ افتخار چودھری نے کیا اور فالوئنگ ججز جو ہیں جو اس کے سکسیسر بنے ہیں وہ سارے اس کو اب تک فالو کر رہے ہیں, which is against the spirit of the law, which is against the spirit of the constitution. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد پھر بات کرنی ہے ہم نے تحریک انصاف کے مستقبل کے حوالے سے. چیئرمین تحریک انصاف کا کیا مستقبل ہوگا اس کو ڈسکس کریں گے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا, چیئرمین تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا, یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو اٹھ رہے ہیں. اگلے الیکشن میں کس طریقے سے ان کو جو ہے دیکھا جائے اور کس حد تک پارٹیسپیشن جو ہے وہ ان کی ہو سکتی ہے. تحریک انصاف سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں جس طرح چودھری پرویز الہی صاحب ہیں, صدر ہیں پارٹی کے, ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا, یہ ایک اپڈیٹ ہے. اور اس کے علاوہ حسان نیازی جو ہیں جن کے اوپر کافی سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں ان کی بھی گرفتاری عمل میں آ چکی ہے. بخاری صاحب یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, کس طرح سے آپ ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا اس کا فیصلہ تو تحریک انصاف نے خود ہی کر دیا ہے. اس لیے کہ جو توڑ پھوڑ کا عمل اس میں جاری ہوا جس کے ذمہ دار خود یعنی پی ٹی آئی کے چیف ہیں, دو دھڑے بن گئے ہیں جس میں تمام وہ جو الیکٹیبل لوگ تھے جو اس قابل ہیں کہ وہ الیکٹ ہو جائیں, جن کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے, وہ سارے اڑان بھر کے اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے گئے. 60% کے قریب جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں ہیں اور کوئی 30% کے قریب جو ہے وہ جناب پرویز خٹک صاحب کی جو تحریک انصاف پارلیمنٹرین اس میں چلے گئے ہیں. اب لے دے کے 5 یا میکسیمم 8% لوگ رہ گئے ہیں خان صاحب کی تحریک انصاف کے ساتھ. آپ مجھے بتائیں وہ کیا لڑیں گے الیکشنز؟ تو بخاری صاحب کیا مطلب وہ الیکشن کا حصہ ہی نہیں ہوں گے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ الیکشن کا حصہ بالکل ضرور بنیں گے, بننا چاہیے, ان کا جمہوری حق ہے, لیکن کریں گے کیا اس کے اوپر میرے خیال سے پارٹی کے اندر بہت سیریس ڈیبیٹ ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ جو میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں جو اس وقت ان کے ساتھ ہیں, ان میں سے 70% کے قریب وہ ہیں جو وہ الیکشن بھی نہیں جیت پائے تھے جو 2018 میں ہوا تھا. آپ سمجھ لیجیے میری مراد کن لوگوں سے ہے. تو اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اگر یہ پارٹی پھر دوبارہ اکٹھی نہیں ہوتی ہے اور یہ اسی طرح سے 2 سپلٹ گروپ اور ایک مین پارٹی رہے گی تو بہت محدود اور مخدوش مستقبل ہے پی ٹی آئی کا. دوسری طرف آپ نے ان کے ساتھیوں کا ذکر کیا, میرے خیال سے یہ بات ہمیں یہاں کہنی چاہیے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ اب میرے خیال سے زیادتی ہو رہی ہے. اس لیے کہ ان کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو گیا کہ ایک مقدمے سے باہر نکلیں, دوسرے پکڑ لیں, دوسرے تیسرے چوتھے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں پھر کہہ رہا ہوں, وہ ایک رسپیکٹیبل سیاسی گھرانہ ہے اور پرویز الہی صاحب بہت اہم عہدوں کے اوپر فائز رہ چکے ہیں. وہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر رہ چکے ہیں, وہ 2 مرتبہ پنجاب کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں, وہ 1 مرتبہ پیپلز پارٹی کے دور میں ڈپٹی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. اس لیے ان کو تھوڑا سا گریس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں, یہ مطلب میں کسی پر نہ انفلوئنس کرنا چاہتا ہوں. صدر صاحب بھی اندر ہیں. دوسری بات یہ ہے جو سب سے بڑی بات, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ نے اب پوچھی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو قیادت پارٹی کی جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کلیم کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا جو فارمر چیئرمین ہے انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد پارٹی آپ چلائیں گے. اگر یہ کہا تھا انہوں نے تو پھر انہوں نے صدر کاہے کے لیے رکھا تھا؟ مطلب ہے صدر صرف نومنکلیچر کے لیے تو نہیں ہوتا نا.
لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی ماندہ تحریک انصاف ہے وہ الٹیمیٹلی پرویز الہی صاحب کے ذمہ لگائی جائے گی یا ذمہ لگ جائے گی. سمجھ نہیں مطلب آپ کو یہ لگ رہا ہے، مطلب آپ کی بات سے مجھے یہ لگا کہ پارٹی کے لوگوں کے لیے شاہ محمود قریشی سے بھی زیادہ ریلائبل بندہ پرویز الہی ہے. یقینی طور پہ وہ سیاسی اعتبار سے بہت معتبر ہیں، جوڑ توڑ کے وہ بادشاہ ہیں، تو پارٹی کے وہ پریزیڈنٹ ہیں. ان کی ایکسیپٹیبلٹی ٹو دا پاور دیٹ بی از مور دین شاہ محمود قریشی. اور ابھی جس طریقے سے وہ خود کو پروف کر رہے ہیں اور وہ یہ بھی آپ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو اپنا شوق پورا کر لینا. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ فی الحال تک وہ ٹھیک ہے، وہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے اوپر میرے خیال سے اس وقت بات کرنے کا وقت نہیں ہے. حسان نیازی صاحب یہ جناب بالآخر پکڑے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. انہوں نے ریڈ لائن کراس کی تھی، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. انہوں نے جہاں جہاں بھی یہ تھے موجود، اس کے ثبوت موجود ہیں، اس کی ویڈیوز موجود ہیں. ان کے لیے مجھے کوئی رعایت ہوتی دکھائی نہیں دیتی ہے. یس، جس طریقے سے کور کمانڈر کی وردی کے ساتھ، میں اب کیا مطلب اس کا تفصیل کا وقت نہیں ہے، جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا. ایک یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حلقے ہیں وہاں 9 مئی کے وہ ملزم جن کے خلاف ثبوت موجود ہیں ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. زیرو ٹالرنس ہے کسی بھی اعتبار سے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رعایت کسی بھی قسم کی ان کے حفیظ اللہ نیازی صاحب کی وجہ سے بھی نہیں آپ کو لگتا کہ کوئی بھی رعایت؟ دیکھیں حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بڑے قابل احترام ہے، ہمارے لیے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بہت کوشش کی ہوگی اپنے بیٹے کو سمجھانے کی. یہ میں بالکل وثوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں. ظاہر ہے وہ باپ ہیں اور یہ بیٹے ہیں، تکلیف اور دکھ تو ان کو ہوگا، اور ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی شخص ان حلقوں میں اب کسی کی رعایت کی بات بھی نہیں کرتا ہے. اچھا، اتنا سٹف اور سٹرونگ یعنی رویہ اختیار کیا ہوا ہے اتھارٹیز نے، جنہوں نے پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر، جنہوں نے پاکستان کے جو مونومنٹل بلڈنگز ہیں، یا آپ تصور کیجئے کہ میاں والی کی ایئر بیس جو ہے اللہ کے فضل سے بہت بڑی بیس ہے، اور بہت زیادہ جہاز پاکستان کے وہاں موجود ہوتے ہیں. جو پٹرول بم لے کے اس کے اندر داخل ہو گئے تھے ان کو کیسے رعایت دی جا سکتی ہے؟ میری سمجھ سے یہ بات، اور میرے خیال میں یہ اس چیز کو کافی تقویت دی ہے جو اندر کے لوگوں کے خلاف جو کارروائیاں ہوئی ہیں، اپنے اندر کے ادارے کے اندر کے لوگوں کے خلاف جو، ہاں مطلب یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس کو سامنے اگر آپ رکھیں تو پھر عام لوگوں کے لیے کسی رعایت کی گنجائش مجھے ہوتی ہوئی بہت کم دکھائی دیتی ہے. ایک تو یہ ہو گیا جناب. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ شافع صاحب جو ہیں، جو چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ چودھری صاحب کو، یعنی پرویز الہی صاحب کو بھی وہی رعایتیں ملنی چاہیے جو باقی لوگوں کو ملی ہیں. اگر ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں تو ان کی ضمانت کیوں نہیں ہوئی ہے؟ اس کے علاوہ چودھری شافع نے یہ بھی کہا تھا، چودھری سالک نے بھی یہ کہا تھا کہ خاندان کے حیثیت سے تو وہ ہمارے بزرگ ہیں اینڈ ہی از ویلکم بیک ٹو دا فیملی، لیکن سیاسی اعتبار سے ان کے اختلافات ابھی موجود ہیں، کیونکہ پارٹی تو انہوں نے ضم کر دی جا کے تحریک انصاف میں، تو اس کے لیے گنجائش جو ہے وہ ذرا کم ہے. لیکن ایز آئی سیڈ کہ ان کے ساتھ یقینی طور پہ بہتر سلوک ہونا چاہیے. تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہے، اس کا بڑا دار و مدار جو ہے وہ باقی ماندہ جو قیادت ہے اس کے رویے پر ہے. اگر وہ لرن لیسنز فرام دا ہسٹری تو ممکن ہے کہیں کسی وقت گنجائش نکل آئے، ورنہ اس کے اندر کوئی معافی کی گنجائش مجھے دکھائی نہیں دیتی. صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ بخاری صاحب تجزیے کے لیے. اور فی الحال ہمارے شو کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے جی. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل دوبارہ. اپنا تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.